बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर आखिर इसमें आतिफ़ वक्कास और मेरी आज की ये वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये बुक फॉलो कर रहे हैं, यानी केपी के किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हों। पार्टिकुलरली पेशावर बोर्ड ने जो टेबल ऑफ स्पेसिफ़िकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे शेयर किया है, उसमें ये बताया गया है कि किस चैप्टर से पेपर का कितना पोर्शन आएगा, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या एमसीक्यूज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर उसमें मैं आपको मज़ीद ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके पास ऑप्शन के तौर पे हैं, जिनको छोड़ के भी आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ स्पेसिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। पेशावर बोर्ड के वेबसाइट पे ऑलरेडी ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की जो बुक है, इसमें टोटल जो है हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इन 10 चैप्टर्स से जो है आपका बोर्ड का पेपर इन्हीं चैप्टर में से बनेगा, ज़ाहिरी बात है। लेकिन इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज़ तकरीबन हर चैप्टर से 1 या 2 आएंगे, किसी एक आध चैप्टर से 3 भी हैं। तो उस पर पहले डिटेल से बात कर लेते हैं और फिर हम मज़ीद ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप पहली फुर्सत में प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें टेबल ऑफ स्पेसिफ़िकेशन, मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, जिसमें से 3 एमसीक्यूज़ बोर्ड के पेपर में आएंगे और कोई RRQ यहाँ से नहीं आएंगे। RRQ का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। कोई शॉर्ट क्वेश्चन यानी रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस यानी ERQs, जिसको आमतौर पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहा करते हैं, वो इस चैप्टर से एक आएगा। तो 3 MCQs आएंगे, एक एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन आएगा। अब एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं सेक्शन सी में जो होते हैं। एक पार्ट ए होता है जिसमें कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है और पार्ट बी उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। याद रहे, ये कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी इसी चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा और साथ में इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी इसी चैप्टर से ही आएगा। इस चैप्टर से कुल मिलाकर कितने मार्क्स आएंगे? 3 MCQs के होंगे, 5 नंबर कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के होंगे, 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के होंगे। तो कुल मिलाकर ये 12 मार्क्स का पेपर फर्स्ट चैप्टर से आएगा। बड़ा चैप्टर है और इसकी पेपर के अंदर कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक में, चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे 2 MCQs आएंगे, 2 RRQs आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। कुल मिलाकर यहाँ से 2 + 4 + 4 यानी 10 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और 2 MCQs के, एक मार्क एक MCQ का होता है। तो 2 MCQs आएंगे तो 2 मार्क्स इसके होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से भी 10 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 13 की तरफ, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और एक एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन आएगा, जिसके वंस अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, कम्प्रिहेंसिव और न्यूमेरिकल। तो यहाँ से भी 1 + 5 + 4 यानी 10 मार्क्स आएंगे, एक MCQ का मार्क, 5 नंबर कम्प्रिहेंसिव के और 4 नंबर न्यूमेरिकल के। सो कुल मिलाकर यहाँ से भी 10 मार्क्स का पेपर आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ से एक MCQ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन का 4 नंबर होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 3 12 + 1 मार्क ऑफ MCQ। सो टोटल 13 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर
14 से आएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगेन चैप्टर नंबर 15 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और 2 वहाँ से MCQs आएंगे. तो 2 MCQs प्लस 1 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन प्लस 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. कुल मिलाकर यहाँ से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 2 मार्क्स MCQs के, 5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के, 4 न्यूमेरिकल के, कुल मिलाकर 11 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर से होगा. फिर चैप्टर नंबर 16 ये फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स है. यहाँ से MCQs ज़्यादा आएंगे, 3 MCQs आएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी न लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से है. तो कुल मिलाकर 7 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा. और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है. इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 1 MCQ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. छोटा सा चैप्टर है, इसके कुल मिलाकर 1 + 8 यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के 8 मार्क्स हो गए और 1 MCQ का, तो कुल मिलाकर 9 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर से आएगा. फिर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बड़ा चैप्टर है. यहाँ से 2 MCQs आएंगे और 1 एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएगा. कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा. तो यहाँ से भी 2 मार्क्स MCQs के, 5 मार्क्स एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के, और 4 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आएंगे. तो कुल मिलाकर यहाँ से भी 11 मार्क्स का पेपर बनेगा. अगेन चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा. यहाँ से 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो 2 मार्क्स MCQs के, 4 + 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के, कुल मिलाकर यहाँ से 10 मार्क्स का पेपर बनेगा. एंड फाइनली चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिज़िक्स. यहाँ से आपको सिर्फ 1 MCQ मिलेगा, जबकि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से. तो 3 + 1 यानी हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो 12 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के और 1 MCQs का, 13 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 20 से आएगा. तो यहाँ पर 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से 13 मार्क्स का पेपर आता है. एक है चैप्टर नंबर 20 और दूसरा है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. चूँकि दोनों चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, एक MCQ दोनों से आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं और 6 उसमें से इन 2 चैप्टर्स से आएंगे. तो ये 2 चैप्टर्स तो आप पहली फुर्सत में लाजमी तौर पर प्रिपेयर करेंगे. फिर आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के 4 चैप्टर्स हैं, जबकि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. अब आप पहला चैप्टर देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो उसमें आपको देखें 3 MCQs हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है. जबकि दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चंस का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स वाला, उसमें 2 MCQs 1 लॉन्ग क्वेश्चन है. और जबकि 13 में 1 MCQ 1 लॉन्ग क्वेश्चन है. और जबकि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें भी 2 MCQs 1 लॉन्ग क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि इन 4 में से कोई एक आप छोड़ दें, लेकिन ज़ाहिर है MCQs हर चैप्टर से आने हैं. तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे चैप्टर्स करने हैं. मतलब जहाँ जहाँ पे MCQs बन सकते हैं उन टॉपिक्स को आपने लाजमी करना है. ठीक. अब मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पास मतलब इन चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन से के चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं, इसके बगैर भी आपकी तैयारी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला. अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कशन कर ली कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे. अब देखते हैं कि उसकी फर्दर डिटेल्स क्या है, यानी किस चैप्टर में कितने लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, तो ये चूँकि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये यहाँ पर ये जो SLOs हैं, ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं, ये एक चेक लिस्ट है. इसको आपने एक एक करके देखना है कि क्या आपने ये सारा प्रिपेयर कर लिया है. अमूमन ऐसी यहाँ पर चीज़ें होती हैं जिनका चैप्टर के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद होती है, इस पर सफिशेंट डिस्कशन मौजूद होती है. तो इसलिए इन चीज़ों को देखते वक्त आपने साथ में चैप्टर को भी देखना है कि जी ये चैप्टर में कहाँ पे है.
فار ایگزامپل میں اسٹیٹ کولوم لا اینڈ ایکسپلین دا فورس بٹوین 2 پوائنٹ چارجز از ریڈیوسڈ ان اے میڈیم ادر دین فری اسپیس یوزنگ کولومز لا. اب کولوم لا کی اسٹیٹمنٹ اور اس کی ایکسپلینیشن یہ آپ کو آنی چاہیے. دوسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیم اس کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے. اب کویسچن میں یہ کسی الفاظ میں یہ پوچھے، کوئی سے الفاظ وہ لے کے آئیں، لیکن مطلب ان کا آفٹر آل یہی ہوگا کہ فری اسپیس کے مقابلے میں کسی اور میڈیم کے اندر یہ فورس کیسے ہوگی. ٹھیک، تو یہ آپ یقیناً کر سکیں گے. ٹیکسٹ بک میں یہ آلریڈی پورا ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے. جیسا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا ایکسرسائز میں کمپریہنسیو کویسچنز کی جو لسٹ ہے، کیونکہ اس چیپٹر سے تو کمپریہنسیو کویسچن آئے گا، تو یہ لسٹ آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے. پہلے یہ کویسچنز پریپیئر کر لیں. اب یہاں پر بہت زیادہ کمپریہنسیو کویسچنز ہیں، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ 4 میں سے ایک چیپٹر آپ سکپ کر سکتے ہیں. 4 جو لانگ کویسچن والے چیپٹرز ہیں، یعنی الیکٹروسٹیٹکس ہے، پھر الیکٹرو میگنیٹزم ہے، پھر الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے، اور پھر ڈان آف ماڈرن فزکس ہے. ان 4 میں سے ایک کو چھوڑنے کی آپ کے پاس آپشن موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ایم سی کیوز کے لیے آپ نے سب کو دیکھنا ہے. تو وہ بات میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں کہ ایم سی کیوز کے لیے آپ نے سارے چیپٹرز دیکھنے ہیں، لیکن ایم سی کیوز کی تیاری اور کمپریہنسیو کویسچن یا شارٹ کویسچنز وغیرہ کی تیاری اس میں فرق ہوتا ہے. تو ایم سی کیوز آپ سب کے پریپیئر کریں، لیکن لانگ کویسچنز چونکہ پہلے چیپٹر میں بہت زیادہ بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پہلا چیپٹر پریپیئر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ مطلب لانگ کویسچن کے حوالے سے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ باقی جو اس کے مقابلے میں چیپٹرز ہیں وہ ان کی نسبت چھوٹے ہیں. لیکن اگین 18 چیپٹر جو ہے ماڈرن فزکس کا وہ بھی بڑا چیپٹر ہے. تو اگر آپ کا ماڈرن فزکس والا پورشن مطلب صحیح طرح سے آپ نے پریپیئر نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے کالج میں وہ بعد میں پڑھایا جاتا ہے، مطلب سٹارٹ والے چیپٹر سٹارٹ میں اسٹوڈنٹس کی انرجی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اکثر لوگوں نے وہ کور بھی کیے ہوتے ہیں. اور پہلے جو ہے سٹارٹ میں جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ کالجز وغیرہ میں، تو وہ اکثر اسٹوڈنٹس نے دیے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں کا یہ پہلا چیپٹر پریپیئرڈ ہوتا ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے ان کمپریہنسیو کویسچنز میں، جسے پہلی کویسچن کی میں جسٹ ایگزامپل کے طور پر ڈسکشن کر رہا تھا کہ دیکھیں اس کی اسٹیٹمنٹ آلریڈی آپ نے دیکھا بک میں ہے، ایکسپلینیشن ہے کولم لا کی آلریڈی موجود ہے. لیکن یہ جو کولم کی ڈیفینیشن ہے یہ آپ کو پھر کولم کی ڈیفینیشن بھی ساتھ میں کرنی ہے. اس پرٹیکولر کویسچن میں یہ کہا گیا، ہو سکتا ہے پیپر میں کویسچن کچھ اور ورڈنگ کے ساتھ ہو، لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے کویسچنز دیکھنا ہے اور اس کا جواب لکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کولم لا دیکھا اور آپ کو کولم لا کے متعلق جو بھی یاد ہے وہ سارا کچھ لکھ دیں. اس سے اکثر اسٹوڈنٹ یہ گلا کرتے ہیں نا کہ میں نے پورا پیپر کیا تھا اور یہ کیا تھا اور مارکس اچھے نہیں آئے. تو اصل میں کویسچن کچھ اور ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ نے کچھ اور لکھا ہوتا ہے، تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. نیکسٹ جو لانگ کویسچن بن سکتا ہے ظاہر ہے الیکٹرک فیلڈ اور اس کی انٹینسٹی کے متعلق. اور یہ پھر آپ نے ایک پوائنٹ چارج کی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ٹیکسٹ بک میں آلریڈی گیون ہے، تو اس کی آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے. یہ یہاں پر جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ اب اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر یہ جو ہے اس ڈیفینیشن سے آپ نے کیا سٹارٹ کرنا ہے، یہ میتھمیٹیکل فارمولا اور یہاں سے اس کی پھر ڈیرائیویشن بھی موجود ہے. تو ٹیکسٹ بک میں سارا کچھ موجود ہے، آپ ٹیکسٹ بک سے پریپیئر کریں یا آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں، کوئی گائیڈ ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. نومیریکل پرابلمس جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی چیپٹر سے ہی آئیں گے. تو پہلے جو ہے ٹاپک کے بعد دیکھو بالکل اٹیچڈ ایگزامپل ہے، پھر اسائنمنٹ ہے، یہ دونوں تو کولم لا سے ہی سالو ہوں گے. یہاں پر ایک سے زیادہ چارجز، 2 سے زیادہ چارجز ہوں تب کولم لا کی کیا سچویشن ہوگی، تو وہ بھی آلریڈی یہاں پہ بتایا گیا ہے. یہ دیکھیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں
کہ تب پھر آپ نے یہ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے، مطلب ہر دو چارجز، ایک چارج کو آپ نے ٹیسٹ کے طور پہ مان لینا ہے اور باقی سارے چارجز کی وجہ سے اس ایک چارج کے اوپر فورس کیلکولیٹ کر کے ان کا ویکٹر سم لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہوگا۔ تو یہ ایکچولی اس نومیریکل ایگزامپل اور اسائنمنٹ میں یہ یوز ہوا ہے، یہاں پر نومیریکل ہے اور یہ اسائنمنٹ ہے، تو یہاں پر یہی چیز یوز ہوئی ہے، مطلب ایک سے زیادہ ہیں تو پہلے آپ نے ایک کو ٹیسٹ مان کے اس کے اوپر دونوں چارجز کا فورس فائنڈ کرنا ہے اور پھر ان کو آپس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس طرح الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کے بعد والا یہ کئی دفعہ ماضی میں بھی بورڈ کے پیپر میں آیا ہے، تو وہ ڈیٹا چینج کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ویلیوز چینج کر دیں، لیکن ظاہر ہے اگر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا کانسیپٹ ہے تو وہ تو پھر چینج ہوتا ہی نہیں، تو وہ جو بھی ورڈنگ دیں کویسچن مطلب ریلیٹڈ ہوگا، اس فارمولا سے سالو ہوگا یا اس چیپٹرز میں موجود کسی فارمولا سے۔ پھر یہ جو چیزیں یہاں پر الیکٹرک فلکس ہے، الیکٹرک فلکس سے پہلے یہ نومیریکل ایگزامپل ہے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ دیکھیں اس میں کوئی آپشن نہ چھوڑیں، سارے ایگزامپل، سارے اسائنمنٹس اور سارے نومیریکل پرابلمس آپ سالو کریں، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس چیپٹر سے آئے گا تو کم از کم 4 چیپٹرز کے نومیریکلس تو آپ لازمی طور پہ کریں جن چیپٹر سے لانگ کویسچن آنے ہیں۔ الیکٹرک فلکس ڈائریکٹ لانگ کویسچن کے طور پہ آ سکتا ہے اور اس کے روبرکس بھی بڑے کلیئر ہیں، اس میں ہر چیز آلریڈی مینشنڈ ہے، مطلب ٹیکسٹ بک میں بھی، تو یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ پھر گاس لا ہے، لاز سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی میرا خیال ہے کولوم لا کا کویسچن آیا تھا، اس دفعہ گاس لا آ سکتا ہے، گاس لا نہ آیا تو گاس لا، کیونکہ گاس لا ہے، گاس لا کی اپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بک آپ کے پاس آلریڈی پڑھی ہوگی، میں نے اس لیے یہ بک اٹھائی ہے کہ ظاہر ہے آپ اپنی بک میں ہی اس پہ نشان لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو یہ اپلیکیشنز ہیں گاس لا کی، اپلیکیشن 1، اپلیکیشن 2، اور پھر یہاں پر یعنی یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے گاس لا کو یوز کر کے یہ پروف کرنا کہ کسی میٹالک کنڈکٹر کے اندر الیکٹرک فیلڈ 0 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پوٹینشیل کا ٹاپک ہے، پوٹینشیل میں لانگ کویسچن کے لیے جو ہے یہ جو ٹاپک ہے کسی ایک پوائنٹ چارج کی وجہ سے پوٹینشیل اور پوٹینشیل انرجی، یہ ٹاپک یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اس کو ٹک کر لیں، گاس لا اور یہ۔ پھر ہم جائیں گے کیپیسیٹر، تو کیپیسیٹر میں کیپیسیٹر کا ٹاپک امپورٹنٹ ہے، لیکن جو ہے اس میں کیپیسیٹنس کیا ہوتی ہے، اس کا میتھمیٹیکل فارمولا ڈیرائیو کرنا، جیسے یہاں پر کیا گیا ہے، یہ لانگ کویسچن ہو سکتا ہے، یا کیپیسیٹر کے اندر انرجی اسٹور ان کیپیسیٹر، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی آپ پریکٹس کر لیں۔ باقی تو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے آپ نے پورا چیپٹر دیکھنا ہے، لیکن لانگ کویسچن مجھے لگتا ہے کہ انرجی اسٹورڈ ان اے کیپیسیٹر یا کیپیسیٹنس، مطلب کیپیسیٹر کا ٹاپک یہ آپ لازمی کر لیں، اور پھر گاس لا اور اس کی اپلیکیشن، اور تیسرا الیکٹرک پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ، تو یہ 3 زیادہ مجھے اس دفعہ امپورٹنٹ لگ رہے ہیں، آپ اس کو کریں۔ نومیریکل اور ایگزامپلز میں آپ امپورٹنٹ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے، کیونکہ 3 چیپٹر ہی کے تو کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ آپ کو لازمی کرنے نہیں چاہیے۔ 4 چیپٹر کے نہ بھی کر سکیں، ان 3 چیپٹرز کے کریں جو آپ نے لانگ کویسچنز کے لیے پریپیئر کرنے، کیونکہ ظاہر ہے پیپر میں آپ نے 4 میں سے 3 کویسچنز کرنے، لانگ کویسچنز کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم نیکسٹ چیپٹر پہ جائیں گے، چیپٹر نمبر 12۔ پہلے ہم لانگ کویسچن کی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ہم چیپٹر 13 پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ کویسچن پہ پھر آتے ہیں۔ چیپٹر 13 بھی لینتھی چیپٹر ہے، اور یہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، اب ظاہر ہے فورس آن اے کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر
یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سکپ نہ کریں۔ اس کے ساتھ نومیریکل پرابلمز بھی شامل ہیں، ایگزامپل اسائنمنٹس اور نومیریکلس، اگین یہی بتاؤں گا کہ اس میں آپ نہ ہی چھوڑیں تو زیادہ بہتر۔ ایمپیئر لا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ماضی میں بھی کئی دفعہ پیپرز میں آیا ہے، پچھلے سال اگر تو یہ آیا ہے، اس دفعہ آ تو سکتا ہے۔ اب پشاور بورڈ کی صرف میں بات نہیں کر رہا، میں تو چونکہ سارے بورڈز کی بات کر رہا ہوں، سب اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو اس لیے خاص طور پہ پشاور بورڈ میں جو ہے اس دفعہ جو ہے یہ زیادہ آیا ہے، میرا خیال ہے پچھلے سال بھی آیا تھا، بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ سولینائڈ کا یہ اس کی اپلیکیشنز ہیں، ایمپیئر لا، اور جنرلی میں نے پہلے بھی بات کی کہ جتنے بھی لاز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نومیریکل پرابلمز جن کی اسٹیٹمنٹس شارٹ ہوتی ہیں تو وہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ایمپیئر لا اور اس کی اپلیکیشن، پھر چارج پارٹیکل جب میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو یہ کس طرح بیہیو کرتا ہے۔ اب اس میں کئی طرح کی کویسچنز بن سکتے ہیں، لائک اس پہ فورس کتنی لگتی ہے، یہ ایک الگ سے لانگ کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی اس میتھمیٹیکل فارم سے یہ جو کسی وائر کے اوپر فورس ہے، اس سے کسی چارج کے اوپر فورس ڈیرائیو کرنا، یہ بھی ایک کویسچن ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک ہی کویسچن میں ہو۔ پھر کوئی چارج سرکولر پاتھ پہ جائے، اس کی سائیکلوٹران کی فریکوینسی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ چیپٹر یہ بڑا ہے، بہت سے لانگ کویسچن اس میں بن سکتے ہیں، پہلے ہم سارے پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ بھی لانگ کویسچن بن سکتا ہے کہ یہ فارمولا ڈیرائیو کریں۔ اور پھر چارج ٹو ماس ریشو، یہ الگ سے ایک ڈیرائیویشن ہے، تو یہ بھی لانگ کویسچن بن سکتا ہے۔ پھر ویلاسٹی سیلیکٹر ہے، تو چونکہ فورس آن اے چارج انسائڈ میگنیٹک فیلڈ یہ بڑا ٹاپک ہے، اس میں کئی طرح کے لانگ کویسچنز بن سکتے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ٹاپک آپ اسکپ نہ کریں تو زیادہ بہتر۔ پھر ہم آتے ہیں ٹارک کی طرح، اور ٹارک آن اے کرنٹ کیرنگ کائل، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ الگ سے ایک لانگ کویسچن بھی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اسی پہ بیسڈ گیلوانومیٹر ہے، گیلوانومیٹر بھی اسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹارک NIAB سائن تھیٹا ہے، ظاہر ہے، تو اسی کو اپلائی کر کے آگے آپ یہ ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک ٹرن کے لیے ہے نا، اور اگر n نمبر آف ٹرن ہے تو NIBA سائن تھیٹا ہوگا، تو یہی چیز وہاں پر استعمال ہوئی ہے اور اس گیلوانومیٹر کی ورکنگ ہے۔ پھر گیلوانومیٹر کیا ہے اور اس کو کس طرح ایم میٹر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے یا وولٹ میٹر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ گیلوانومیٹر کا ٹاپک الگ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی 3 پاسبل کویسچنز بن سکتے ہیں۔ ایک تو خود گیلوانومیٹر کی ڈیٹیل مانگے، دوسرا گیلوانومیٹر کی جسٹ ڈیفینیشن مانگے اور ورکنگ پرنسپل، اور باقی آپ سے یہ پوچھے کہ کیسے اس کو ہم ایم میٹر یا وولٹ میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ سارے جڑے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی آپ لازمی کور کریں۔ پھر یہاں پر اگین بہتر طریقہ کہ ایکسرسائز میں جائیں اور وہاں کے لانگ کویسچن دیکھیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہی چیپٹر میں چونکہ زیادہ لانگ کویسچن بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ والا چیپٹر ہے 13 والا، جس میں کم لانگ کویسچنز بن سکتے ہیں۔ تو 13 چیپٹر میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ سارے کا سارا کور کر لیں، کیونکہ یہ ٹوٹل 7 ہی لانگ کویسچنز ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اگر لگتا ہے کہ ایک آدھ چھوڑ سکتا ہوں تو وہ آپ چھوڑ دیں، لیکن پشاور بورڈ والے جو ہیں وہ خاص طور پہ ایک تو یہ ٹارک والا ٹاپک لازمی کریں، ٹارک آن اے کرنٹ کیرنگ کائل، وہ یہاں پہ مینشنڈ بھی نہیں ہے، فورس، اچھا ٹھیک ہے یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا
چارج پارٹیکل کے متعلق جو میں نے بات کی ہے. پھر یہاں پر یہ گیلوانومیٹر 1 2 اور 7 یہ قریباً سیم کانسیپٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور پھر یہ ایمپیئرز لا. تو میں تو کہوں گا کہ پورے کا پورا کور کر لیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹارک ہے اور دوسرا یہ چارج پارٹیکل کے اوپر فورس ہے. تو یہ 2 3 4 مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں، واللہ عالم. اور نومیریکل سارے کرنے ہیں، اس میں میں آپ کو کوئی آپشن نہیں دے سکتا. پھر ہم جائیں گے جی چیپٹر نمبر 15 پہ، کیونکہ لانگ کویسچن چیپٹر نمبر 15 سے آئے گا. پہلے تو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ خود سے ایک لانگ کویسچن بن سکتا ہے کہ وہ آپ کو ان کی لسٹ بتا دیں کہ ان ساروں کو ایکسپلین کر دیں. تو 5 نمبر کا کویسچن ہوگا اور 5 ڈیفرنٹ ہیڈنگز ہوں گی، ہر ایک کو الگ الگ سے ایکسپلین کرنا. یہ پاسبل ہے کہ آپ سے پوچھا جائے. ٹھیک. دوسرا پھر آپ جائیں گے اے سی تھرو رجسٹر، انڈکٹر یا کیپیسیٹر، الگ الگ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کویسچن بن سکتا ہے کہ جی اس کا بیہیویئر کیا ہوگا اے سی سرکٹ میں، کیپیسیٹر کا یا انڈکٹر کا یا رجسٹر کا. لیکن زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ ان کی کمبینیشن والے ہیں جس میں 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رجسٹر اور کیپیسیٹر ملا کر یا کیپیسیٹر اور انڈکٹر ملا کر یا تینوں کو ملا کر RLC. تو ایک یہ مطلب ایک RLC، کیونکہ RLC میں وہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں نا، رجسٹر بھی، انڈکٹر بھی اور کیپیسیٹر بھی. اور اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ فینامنا یعنی ریزوننس وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی اگین یہی کہوں گا کہ لانگ کویسچن چونکہ اب یہ اچھی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس چیپٹر سے آئیں گے، تو میرا خیال ہے آپ کو ایکسرسائز کی پوری لسٹ کر لینی چاہیے. اور پھر میکسویل ایکویشنز میں یہ جو پہلے 2 ہیں یہ اے والا یعنی یہ والا ایکویشن جو یہاں پر فائنلی اس کا فائنل جو فارم ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. یہ اس کی ڈیرائیویشن مانگ لیں اور یا اس کی ڈیرائیویشن مانگ لیں، یہ والا. ٹھیک ہے، بی، اے اور بی یہ زیادہ اہم ہے. باقی ایم سی کیو تو ہر چیپٹر سے آئیں گے، تو ایم سی کیوز میں کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کو پوری بک ریڈ کرنی ہے، گو تھرو کریں. بہت سارے پوائنٹس آپ کو آٹومیٹکلی خود ہی مل جاتے ہیں. دیکھیں ایکسرسائز میں لانگ کویسچنس 1 2 3 یعنی 9 ہیں کل ملا کر 9. ٹھیک ہے، تو ان 9 میں سے 8 اور 7 6 4 یہ میرا خیال ہے کافی ہیں. اور پھر وہ جو میں نے کہا کہ یہ پہلا بھی تھوڑا سا لازمی ہے، کیونکہ اس میں نومیریکلز ہیں جو آپ کو پھر آنے چاہیے، مین، پیک اور RMS ویلیوز وغیرہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈیئر ڈیفینیشن 5 مختلف ٹاپکس دیے ہوں گے جو سٹارٹ میں اے سی ٹرمینالوجیز میں ہیں، تو ان میں سے ایک نمبر کا ہوگا. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کور کر لیں. تو 1 پھر 4 6 7 8 1 4 6 7 8. پھر آپ جائیں جی چیپٹر نمبر 18 پہ، کیونکہ وہ پھر لانگ کویسچنس کا چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 18 میں ہم ڈائریکٹ کمپریہنسو کویسچنس پہ ہی جاتے ہیں. اس میں انرشیل اور نان انرشیل نہیں، آئنسٹائن پاسولیٹس. ٹھیک ہے،
مین فیچرز آف بلیک باڈی ریڈیشنز. ہاں، فوٹو الیکٹرک افیکٹ، کاؤنٹن افیکٹ، اور یعنی 4 5 پھر ڈیبرائز ہائپوتھیسز اور پھر ہیزنبرگز انسرٹنٹی پرنسپل. 4 5 7 اور 9 یہ مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں. بہرحال وہ اسٹوڈنٹس جو آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں ساری کی ساری جو ہے بک کور کرنی ہے. ان کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو اسٹرگلنگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ان سے کافی ٹائم ضائع ہو چکا ہے وہ پھر ظاہر ہے سلیکٹڈ ٹاپکس کر سکتے ہیں. اگین سلیکٹڈ سے بھی یہ مراد ہونی چاہیے کہ چیپٹر کے اندر کچھ نہ چھوڑیں. ہاں البتہ کچھ چیپٹرز چھوڑ سکتے ہیں جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن پھر بھی مجھے یہ امپورٹنٹ لگ رہے ہیں زیادہ. نومیریکلس تو آپ نے سارے کرنے ہیں، اس میں آپشن نہیں ہے. تو 18 چیپٹر میں اتنے زیادہ نومیریکلس ہے بھی نہیں. لیکن یاد رہے اس میں بھی وہ ڈیٹا چینج کر سکتے ہیں. ان کے پاس آپشن ہوگی. آپ نے اسٹریٹجی سیکھنی ہے، طریقہ سیکھنا ہے. MCQs سارے کریں، ہر چیپٹر کے کریں، لیکن باقی آپشن ہمارے پاس موجود ہے. اب جناب ہم شارٹ کویسچنز کی اگر بات کریں تو شارٹ کویسچنز میں امپورٹنٹ تو خیر آپ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اب اس میں کیا امپورٹنٹ ہوں گی، کیونکہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے چیپٹرز موجود ہیں جس میں آپ کے پاس آپشن ہی نہیں آتی چھوڑنے کی. جیسے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں سے 3 شارٹ کویسچن آئیں گے اور نیوکلیر فزکس سے 3 شارٹ کویسچنز آئیں گے، تو 6 تو ادھر سے ہو گئے. باقی 4 آپ کہیں سے بھی پورے کر لیں. لائک آپ اٹامک اسپیکٹرا اور الیکٹرانکس کر لیں تو پھر آپ کے 10 مارکس پورے ہو گئے. یعنی ایک چیپٹر 20، ایک چیپٹر 19، ایک چیپٹر 17 اور ایک چیپٹر 14. سو 14 17 19 اور 20. آپ اگر یہ شارٹ کویسچنز کر لیں تو آپ کے تو 10 شارٹ کویسچنز پورے ہو گئے. اب شارٹ کویسچنز کے اندر کون سے کریں اور کون سے نہ کریں، ظاہر ہے آپ نے ٹیکسٹ بک پڑھنی ہے، ٹیکسٹ بک کے حساب سے جانا ہے، ٹیکسٹ بک کے کانسیپٹس کے حساب سے جانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لانگ کویسچن شارٹ کویسچن میں دے دیں، تھوڑی سی ورڈنگ چینج کر کے، یعنی اس کا آدھا حصہ مانگے. تو جن چیپٹر سے لانگ کویسچنز نہیں آنے ان چیپٹرز کے لانگ کویسچنز پھر بھی آپ پریپیئر کر لیں، لیکن وہ بورڈ کے پیپر میں آپ کو ان لانگ کویسچنز کا کوئی حصہ دے سکتے ہیں، کوئی پارٹ دے سکتے ہیں جو آپ نے کور کرنا ہے. کلیئر؟ تو اب یہ ایک پاسبلٹی ہوگی. دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں نا، 3 یہ 2 تو لازمی کریں، 14 اور 20 چیپٹرز. ٹھیک ہے. باقی بچے آپ کے پاس 4 کویسچنز پورے کرنے ہیں. تو اگر آپ کرنٹ الیکٹریسٹی آلریڈی کر چکے ہیں تو ایک یہ کر لیں، دوسرا کوئی سے 2 کویسچنز والا چیپٹر اٹھائیں، وہ کور کر لیں. تو آپ کے پاس شارٹ کویسچنز کے 1 2 3 4 5 6 چیپٹرز میں سے 2 چیپٹرز چھوڑنے کی آپشن بہرحال موجود ہے. کون سے 2 چیپٹرز آپ چھوڑتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. لیکن MCQs کے لیے پھر بھی وہ چیپٹرز آپ نے دیکھنے ہیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا، جن چیپٹرز سے شارٹ کویسچنز آنے ہیں، ظاہر ہے ان چیپٹرز میں نیومیریکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں. تو آپ نیومیریکل پرابلمز کے لیے، جیسے ابھی اٹامک اسپیکٹر کا چیپٹر ہے، تو میرا خیال ہے آپ یہ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کیمسٹری میں بھی کر چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گنے چنے وہ بالمر یا لائمن یا پاسٹن مختلف جو سیریز ہیں اٹامک اسپیکٹرم کے، اس کے کچھ فارمولے ہیں، اس پہ یا لانگیسٹ ویو لینتھ مانگی ہوتی ہے یا شارٹیسٹ ویو لینتھ مانگی ہوتی ہے. تو نومیریکلز اس کے بڑے آسان ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے MCQs بھی 2 آنے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں نا کہ کرنٹ الیکٹریسٹی سے یہ زیادہ آسان ہے. لیکن ظاہر ہے اگر کسی نے وہ کور کیا ہے تو یہ چھوڑ کر کرنٹ الیکٹریسٹی والا کریں.
پھر یہاں پہ یہ جو الیکٹرانکس ہے یا سالڈ فزکس آف سالڈز ہیں، یہ چھوٹے چیپٹرز ہیں، اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں ہی نہیں، تو وہ آپ خود اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیسے کریں۔ میں آپ کو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کہ آپ ادھر سے دیکھ کر اپنے لیے آپشن بنائیں کہ کون سے کرنے اور کون سے چھوڑنے۔ کلیئر؟ تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ بھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ شارٹ کویسچنز والے چیپٹرز ایکسرسائز سے تو آنے نہیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا، اور پچھلے سال آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر کا پیپر دیکھ بھی لیا ہے، ایکسرسائز سے کوئی کویسچن نہیں تھا، ایک آدھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیں کہ جن چیپٹر سے شارٹ کویسچن آنے ہیں ان کے لانگ کویسچن بھی آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، لیکن وہ شارٹ کویسچن پوائنٹ آف ویو سے پریپیئر کرنے ہیں۔ لائک اب فار ایگزامپل میں ایک سمپل سی مثال دوں، یہ جناب ہم کوئی چیپٹر کھول لیتے ہیں نیوکلیئر فزکس والا۔ اب نیوکلیئر فزکس میں یہ اب نیوکلیئر فیشن ہے اور نیوکلیئر فیوژن ہے۔ نیوکلیئر فیشن لانگ کویسچن ہے، ماضی میں یہ لانگ کویسچن کے طور پر پیپر میں آیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا جو مین کانسیپٹ ہے یا اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ آپ نے کور کرنی ہے، اور اس حساب سے آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ مطلب اس پہ شارٹ کویسچن اگر آ جائے کہ ڈیفائن کریں، اس کا میتھمیٹیکل فارم بتائیں اور چین ری ایکشن کیا ہوتا ہے، تو بس یہ تو چھوٹا سا شارٹ کویسچن ہو گیا نا، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یا پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی یہ کہہ دیں کہ جی اس پارٹیکولر ریلیشن کے لیے کیو ویلیو فائنڈ کریں، تو ظاہر ہے یہ یہاں پر آلریڈی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو یہ میرا خیال ہے آپ کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے۔ لانگ کویسچنز بھی دیکھیں، شارٹ کویسچنز بھی دیکھیں، نیومیریکلز بھی دیکھیں، کیونکہ یہ شارٹ کویسچنز میں آ سکتے ہیں۔ تو زیادہ آسان ہوتا ہے لانگ کویسچنز کو کور کرنا، شارٹ کویسچنز کے لیے آپ کو پورا چیپٹر دیکھنا ہوتا ہے، البتہ کچھ چیپٹرز چھوڑیں، لیکن جو چیپٹرز آپ نے کرنے ہیں وہ پورے کریں۔ کلیئر؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے، کمنٹس میں لکھیں یا میرے ساتھ کسی بھی فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لائک انسٹاگرام پہ اویلیبل ہوں، فیس بک پہ ہوں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ اگر آپ کے پاس، اکثر میرے اسٹوڈنٹس کے پاس میرا نمبر ہے تو وہاں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں مزید آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، دلو اللہ پام۔